अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 30 है और इस वीलॉग में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह का रिसर्च पेपर 5B, जिसका उन्वान वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र है, उसके बारे में तबसरा करेंगे। और इस वीलॉग में हम उस वक्त में पहुंचते हैं जब मौला अली की शहादत हो गई, हज़रत हसन की शहादत हो गई, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के हुक्मरान हैं और अब वो भी अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को एक मेडिकल कंडीशन होती है फूरनियर्स गैंग्रीन। तो उसमें यह होता है कि जो जेनाइटल्स होते हैं, जो मतलब शर्मगाह होती है, वो उसमें गैंग्रीन हो जाता है। तो वो फूरनियर्स गैंग्रीन हो गया तो अब जिसको ऐसा होता है तो उसको ये मालूम चल ही जाता है कि वो बचेगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले 1440 साल पहले की बात है। लेकिन आज के वक्त भी ऐसा है कि जो फूरनियर गैंग्रीन होता है तो बहुत मुश्किल होता है इंसान का बचना। तो जब उनका इस मरहले पे वो आ गए तो उन्होंने अपने डेप्यूटेड मदीना मुनव्वरा के गवर्नर मरवान बिन हकम, उसको ये बोला कि तुम मेरे बेटे यजीद के लिए बैत लेना शुरू कर दो, ताकि स्टार्टिंग उससे ऐसे होगी कि पहले यजीद की तारीफ की जाएगी, कुछ ज़माने तक यजीद की तारीफ की जाएगी। फिर जब यजीद की तारीफ की जाएगी तो उसके बाद लोग जो है अकस्टम्ड हो जाएंगे, तो फिर बैत लेना आसान होगा। तो इसलिए ये हदीस उस ज़माने में है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों की खिलाफत मुलूकियत में बदल गई। रहे तो मुसलमान, लेकिन इस्लामी खिलाफत मुसलमानों की मुलूकियत में बदल गई। तो इस ज़मन में सबसे पहले सही बुखारी की हदीस है, जिसमें सैयदना यूसुफ ताबई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मरवान बिन हकम को हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजाज के लिए अपना गवर्नर मुकर्रर किया। तो हिजाज एरिया वो होता है जो मक्का मुकर्रमा, ताइफ और ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है। जिद्दा वगैरह एरिया जो है इंक्लूडेड होता है। याम्बू तक हिजाज कहते हैं। तो हिजाज के लिए अपना गवर्नर मुकर्रर किया। तो उसने मस्जिद नबवी में खुतबा देने के दौरान हज़रत मुआविया की ज़िंदगी में ही यजीद बिन मुआविया का जिक्र करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों से उसके बाप के बाद खलीफा बनने के लिए पेशगी हो, बैत ले सके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी तारीफें शुरू कर दी कि ताकि जब उसका नंबर आया बैत लेने का तो उस बैत लेने में आसानी हो। जब मरवान के जरिए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे यजीद बिन मुआविया के लिए बैत ली, तो मरवान बिन हकम ने कहा, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत है। यानी कि उन्होंने अपने बाप खलीफा को नामजद किया, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मरवान ये बोलता है कि जैसे सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर ने अपने बाप खलीफा को नामजद किया, ऐसे ही अगर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु यजीद को नामजद कर रहे हैं तो ये तो उनकी सुन्नत है और ये तो ऐसा होता आया है। अब वहां पर सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे। तो सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु किसके बेटे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। यह सुनकर उन्होंने जवाबन फरमाया, ये तो हरकुल और कैसर जैसे बादशाहों की सुन्नत है
یعنی کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ تو جو رومن ایمپرر اور پرشین ایمپرر کی سنت ہے کا طریقہ ہے کہ باپ بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد بیٹا حکمران بنتا ہے۔ تو مروان نے کہا بے شک یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ تو اب جب اس نے یہ سنا، کیونکہ ان کی تو بدماشی تھی، اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابو بکر یہ فرما رہے ہیں اور مروان جو ہے، مروان سامنے بیٹھا ہے، مروان ان کے اوپر تہمت لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے۔ اور اب آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جو پہلا خلیفہ راشد، ان کے بیٹے، ان کے بارے میں یہ الٹی سیدھی بات بول رہا ہے۔ تو یعنی کہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے، جو پہلے 4 خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے شریف النفس ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوئی نہ پیسے کمائے، نہ طاقت کمائی، نہ کچھ کمایا، نہ رتبہ کمایا۔ یہ بس انہوں نے جب ان کی موت آئی تو یہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے، جبکہ بنو امیہ نے ان جو عہدے انہیں ملے، بھلے ہی گورنر کے عہدے ملے، چاہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ملے یا حضرت عثمان کے زمانے میں ملے، انہوں نے اس سے مال بہت کمایا، شہرت بہت کمائی اور طاقت بہت ارجت کر لی، اور اسی کا یہ یوز کرتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد مروان نے غصے میں حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جان بچانے کی خاطر اپنی بہن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر، جو مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، میں داخل ہو گئے۔ جب وہ حکومتی کارندے انہیں نہ پکڑ سکے، اب وہ سیدہ عائشہ کے گھر میں چلے گئے تو وہ تو وہاں تو انٹر نہیں کر سکتے تھے، وہ تو جب انہیں نہیں پکڑ سکے تو مروان بن حکم نے غصے میں آ کر گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ بے شک یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یعنی کہ وہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 پڑھتا ہے، جس کا مفہوم ہے اور وہ شخص کہ جس نے کہا اپنے والدین سے کہ افسوس ہے تمہارے حال پر، کیا تم مجھے اس بات پر دھمکی دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی کئی قومیں گزر چکی۔ یہ دھمکیاں تو صرف عقلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اس نے ایک تہمت لگائی کہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اب جب یہ سب چل رہا تھا تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بھی تھیں وہاں پر پردے کے پیچھے، اور انہوں نے اس کے جھوٹ کو سنا۔ تو مروان کی طرف سے ابو بکر کی اولاد پر لگائے گئے اس گستاخانہ اور جھوٹے الزام پر ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے پردے میں سے ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا سوائے اس کے جو سورہ نور میں میری برات سے متعلق نازل ہوا تھا۔ تو سیدہ عائشہ کو بھی غصہ آیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے آل میں سے کسی پر بھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی صرف سوائے اس کے جو میرے پر، میری برات پر نازل ہوئی تھی، کہ جس میں عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ پاک ہیں۔ مزید حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم مروان نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے تو وہ آیت ہمارے متعلق نازل نہیں فرمائی، اور اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتی ہوں جس کے متعلق وہ نازل ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بے شک میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی، جبکہ مروان اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا، پس مروان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ ہمارے خلاف تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ یعنی کہ حکم پر لعنت فرمائی تھی۔
اور مروان اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ جس پر لعنت کی گئی، جس کے باپ پر لعنت کی گئی، وہ ایک پاکیزہ شخص یعنی کہ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر وہ لعنت اور لعن طعن کر رہا ہے اور ان پر بہتان لگا رہا ہے۔ تو یہ اس طریقے کا شخص تھا مروان۔ یہ مروان وہ شخص تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اور اس کے باپ کو دونوں کو مدینہ نہیں آنے دیا، اور اسی سنت پر چلتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو مدینہ نہیں آنے دیا، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو مدینہ شریف نہیں آنے دیا۔ لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں چونکہ حضرت عثمان جو تھے وہ تھوڑا اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، تو اسی بنا پر چونکہ یہ حکم جو تھا یہ بھی بنو امیہ تھا، تو اس کو مروان کو آنے دیا، اور مروان آنے کے بعد کیونکہ یہ لوگ تو بہت تیز لوگ تھے، تو اس نے کیا کرا کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہیڈ کلرک بن گیا۔ مطلب سوچ لیجئے کہ یہ پرائم منسٹر ہی تھا، یہ وہ بن گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے وقت جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو یہ اس نے ورگلایا سب کو، اور پورے بنو امیہ کو، اور حضرت عائشہ کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو یہ ساتھ لے کے گیا ہے۔ اس نے چڑھائی کروائی ہے حضرت علی پر، اور حضرت علی پر چڑھائی کروائی ہے، اور جب حضرت طلحہ نے چھوڑ دیا میدان جنگ تو اس نے حضرت طلحہ کو اس نے خود اپنے تیر سے شہید کیا۔ اب آپ یہ سوچئے، یہ لڑائی کروانے لے گیا، اور جس کو لڑائی کروانے سے جس نے منع کیا اس کو خود اس نے تیر مار کے عشرہ مبشرہ والے صحابی کو اس نے شہید کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے یہ آیا ہے، وہاں سے آنے کے بعد یہ جب حضرت معاویہ بنے ہیں، حضرت معاویہ کے ساتھ یہ حجاز کا گورنر بنایا گیا۔ حجاز کے گورنر بننے کے بعد اسی نے حضرت زبیر پہ بھی چڑھائی کی۔ جب یزید خلیفہ بنا تو اس نے مکہ شریف پر بھی چڑھائی کی، اس نے مکہ شریف کو نقصان پہنچایا، اور پھر جب یزید مر گیا تو اس کا جو بیٹا تھا معاویہ دوم، معاویہ ثانی، اس نے جب منع کر دیا کہ میں گدی پر نہیں بیٹھوں گا کیونکہ یہ تو غصب کی گئی ہے حرام طریقے سے، تو اس کی جگہ مروان خود گدی پہ بیٹھ گیا، اور اس کا جو بڑا بھائی تھا اس کو بھی اس نے ماروا دیا، اور خود یہ بنو امیہ کے ہوتے ہوئے خود یہ مسلمانوں کا حکمران بن گیا۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جس کو مدینہ میں نہیں گھسنے دیا، وہ مسلمانوں کا حکمران بنتا ہے ایک دن۔ یہ حدیث جو آپ کو سنائی گئی ہیں یہ صحیح بخاری کی 4827، سنن نسائی الکبریٰ کی 11491، المستدرک للحاکم کی 84 8483۔ اس حدیث کو امام حاکم نے امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، یعنی کہ ایک دم 100% 24 کیرٹ سونا۔ آئیے ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس کو الاوائل ابن ابو عاصم میں مینشن کیا گیا ہے، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور اس کو امام حیثمی اور امام حسین سلیم نے صحیح کہا ہے۔ تو یہ حدیث ہے جس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا۔ اور اسی کے تحت اپنے مجموعے میں خود محدث اعظم سعودی عرب شیخ محمد ناصر الدین البانی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں سنت کو تبدیل کرنے سے مراد خلیفہ سے انتخاب کے طریقے کو بدل کر اسے وراثت بنا دینا ہے۔ وراثت مطلب باپ خلیفہ تھا، اس کے بعد بیٹا خلیفہ بنے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس چیز کو بدلنے میں جو سنت تھی کہ مسلمان حکمران کو چنیں گے، خلیفہ کو چنیں گے، اس کو بدل کے یہ کر دینا کہ باپ کے بعد بیٹا بنے گا، تو اس کو بدلنے والے بنو امیہ میں سے ہوگا۔ دوسری حدیث ہے
مسند ابو یعلا اور مجموع الزوائد میں کی سیدنا عبداللہ بن سبا تابعی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا پھر اس سے نباتات نکالے اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، یعنی کہ اللہ کی قسم، ایک وقت آئے گا کہ میری داڑھی کو میری سر کے خون سے رنگ دیا جائے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم، جو کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا ہم اس کو اس کے اہل و عیال سمیت تباہ برباد کر دیں گے۔ تو سیدنا علی نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں کہ ایسی حرکت مت کرنا، میرے قتل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو ہی قتل کرنا۔ اس شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کے بعد ہمارے لیے اپنا کوئی خلیفہ مقرر فرما دیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں تمہیں اسی کی طرح چھوڑ کر جاؤں گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا تھا۔ تو اس سے یہ رافضیوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے جو ہے خلافت غصب کی۔ تو ان کا بھی رد ہو جاتا ہے اس حدیث سے کہ جب مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا تھا تو اور کیا اس کے لیے جواز چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر آپ رضی اللہ عنہ ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑے جا رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں عرض کروں گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں ان میں رہا جب تک تو نے مجھے ان میں رکھا، اور جب تو نے مجھے موت دے دی تو میں نے تجھے ان پر نگران چھوڑ دیا۔ اب تیری مرضی ہے، چاہے تو ان کی اصلاح فرما دے اور چاہے تو ان کو تباہ برباد فرما دے۔ تو مولا علی نے یہ فرمایا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا اپنا خلیفہ، تم لوگ خود چننا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کیا آپ جواب دیں گے کہ آپ تو ہمیں ایسے ہی چھوڑ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دوں گا، میں نے اپنی ڈیوٹی تب تک پوری کی جب تک میں ان کے بیچ میں موجود تھا، اور جب اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اٹھا لیا، اب یہ تجھ پر ہے کہ تو ان کی اصلاح فرما دے یا ان کو تباہ برباد فرما دے۔ خلیفہ چھوڑنے والی سنت جو ہے وہ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نہ ہی کسی خلیفہ کی۔ یہ ملوکیت ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بنے گا۔ یہ حدیث ہے جس میں سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یمن میں تھا اور وہاں میری ملاقات دو یمنی باشندوں ذو قلع اور ذو امر سے ہوئی۔ میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنانے لگ گیا۔ یہ سن کر ذو امر کہنے لگے، اگر آپ کی باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست ہیں تو پھر سن لو، ان کی وفات کو 2-3 دن گزر چکے ہیں۔ پھر وہ میرے ساتھ ہی سفر کرتے رہے حتیٰ کہ ہم راستے میں ہی تھے کہ ہمارے سامنے مدینہ منورہ سے آنے والا ایک قافلہ نمودار ہوا، اور ہم نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے اور سب لوگ امن و امان سے ہیں۔ ان دونوں نے کہا، اپنے خلیفہ کو بتانا کہ ہم آ رہے تھے مگر اب واپس ہو رہے ہیں اور شاید دوبارہ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ یمن کو لوٹ گئے۔ چنانچہ میں نے مدینہ پہنچ کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کا سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، تم انہیں میرے پاس لے کر کیوں نہیں آئے؟ پھر کچھ وقت ملاقات ہونے پر ذو امر نے مجھ سے کہا، اے جریر، میرے دل میں تمہاری بڑی عزت ہے اور میں تمہیں ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ تم عرب اس وقت تک خیر و اصلاح میں رہو گے جب تک تم اپنے حاکم کے انتقال پر دوسرا حاکم بنا لو گے، مگر پھر جب حصول اقتدار کے لیے تلوار استعمال ہوگی تو تمہارا حاکم بادشاہ بن جائیں گے، جو بادشاہ کی طرح غضبناک ہوا کریں گے اور بادشاہوں کی طرح خوش ہوں گے، یعنی ان کے مزاج شاہانہ اور اطوار جہرانہ ہوں گے۔ یہ غیبی خبر تھی جو یہ بتا رہی ہے کہ جب تک ایک حکمران مرے گا مسلمانوں کا، اس کے بعد دوسرا حکمران
لوگوں کی پسند سے بنے گا تو تب تک تو معاملہ صحیح رہے گا اور خیر اور اصلاح میں رہیں گے مسلمان. لیکن جب ایک حاکم کے انتقال کے بعد دوسرا حاکم اس کا بیٹا تلوار کے زور پر بن جائے گا تب تم لوگ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، اور جو تمہارے حاکم ہیں وہ شاہانہ ہوں گے اور غضبناک ہوں گے اور جہرانہ ہوں گے، مطلب کہ کننگ ہوں گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہوں گے اور ظالم ہوں گے. ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں ہم اس وقت میں چلتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حج کرنے گئے، تو وہاں پر حج کے دوران انہیں کسی نے کچھ کہا، تو اسی بارے میں یہ حدیث ہے کہ انہوں نے آگے مسلمانوں کو کیا گائیڈ لائنز لینا چاہیے اپنا حکمران چننے کے لیے، تو یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں اس حدیث میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن منا میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا، اور وہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آخری حج میں ان کے ساتھ تھے. سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ لوٹ آئے تو مجھ سے کہنے لگے، کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اس فلاں شخص سے پوچھ تاچھ نہیں کریں گے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا، کیونکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی تو اچانک بغیر کسی منصوبے ہوئی تھی اور کامیاب رہی تھی. اب یہ سوچئے، یہ باتیں حضرت عمر کے زمانے سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک نیچے گھرانے والا، ایک چھوٹے قبیلے والا بندہ جو ہے وہ امیر المومنین بن گیا. تو اس میں سے ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میں فلاں شخص عمر رضی اللہ عنہ جب فوت ہو جائیں گے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا. اب یہ فلاں کون تھے یہ اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن آپ خود ہی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو حکومت کی اتنی ہوس تھی انہی میں سے لوگ ہوں گے. تو اس نے آ کے یہ کہا کہ آپ امیر المومنین اس کی خبر لیجئے جو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ فلاں آپ فوت ہو جائیں گے تو ہم ان کی بیعت کر لیں گے. اس کی یہ خبر سن کر سیدنا عمر غصے میں آ گئے اور فرمایا، انشاءاللہ تعالی آج شام میں ضرور لوگوں کو خطبہ کروں گا اور انہیں اس سازشی لوگوں سے خبردار کروں گا جو لوگوں سے معاملات یعنی اقتدار چھین لینا چاہتے ہیں. تو اب یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کی بھنک تھی. اس پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ابھی ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ حج کے موقع پر ہر قسم کے امی اور بازاری لوگ بھی جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ خطبے کے وقت آپ کے قریب و جوار میں اکٹھے ہوں گے، اور مجھے خوف ہے کہ آپ کوئی بات ایسی کہہ دیں کہ جو غلط مطلب و مفہوم کے ساتھ ہر طرف پھیل جائے اور لوگ اسے درست سیاق و سباق کے ساتھ نہ سمجھ پائیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات ابھی نہ کیجیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے اس بات کو سمجھ پائے. مزید فرماتے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں حتیٰ کہ آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں جو کہ ہجرت اور سنت کا گڑھ ہے. وہاں آپ سمجھدار لوگوں اور معززین کے ساتھ مخصوص مجلس میں بات کریں تاکہ آپ کی گفتگو کو صحیح اور موضوع مفہوم میں لیا جا سکے. بالکل انہوں نے اچھا ایک مشورہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم انشاءاللہ تعالیٰ میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی پہلا کام یہی کروں گا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ذی الحج کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آئے، اور جمعہ کے دن میں سورج ڈھلتے ہی جلدی مسجد میں چلا گیا. میں نے دیکھا کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ ممبر کے پاس پہلے ہی تشریف فرما ہے. میں بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور میرا گھٹنا ان کے گھٹنوں سے چھو رہا تھا. ابھی زیادہ دیر نہیں گزری کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. انہیں آتا دیکھ میں نے سیدنا سعید
رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج بھی ایسا خطبہ دیں گے کہ خلیفہ بنائے جانے کے بعد سے آج تک ویسا خطبہ نہیں دیا ہوگا۔ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ نے میری بات سے اتفاق نہ کیا اور کہنے لگے کہ نہیں، کوئی بات نہیں کہیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور جب مؤذن اذان سے فارغ ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، آج میں ایسی بات کہنے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سجائی گئی ہے، یا شاید یہ میری زندگی کی آخری گفتگو ہو۔ جو شخص بھی اسے سن لے اور سمجھ لے تو اس کا فرض ہے کہ جہاں تک وہ اسے پہنچا سکے پہنچا دے، اور جو اسے نہ سمجھ سکے تو میں اسے اجازت نہیں دیتا کہ اسے آگے بیان کرے اور کم فہمی کی وجہ سے غلط بیانی کا مرتکب ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر سیدنا عمر فوت ہو گئے تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ اے لوگوں، دیکھنا تم میں سے کسی شخص کو اس بات سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی اور اس کے باوجود منعقد ہو گئی اور کامیاب ٹھہری تھی۔ خبردار، وہ بیعت واقعی ہوئی تو اسی طرح اچانک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محض فضل و کرم کے سے خاص اس موقع پر شرارت اور فتنہ سے محفوظ رکھا اور سب مسلمانوں نے اس بیعت کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اب تم میں سے قیامت تک سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اس ایک پر متفق بھی ہو جائیں؟ یعنی اب ایسا دوبارہ ہونا ممکن نہیں، لہٰذا اب خلیفہ کے انتخاب کے معاملے میں مشاورت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی ہوگی فساد کے نتیجے میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف پہنچتے ہی یہ فرمایا کہ ایسا کام نہ کرنا کہ میرے جانے کے بعد کسی کی بیعت کر لو اور بغیر لوگوں کے مشورے کے۔ ایسی بیعت کو یہ نہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی تو ایسے ہوئی تھی، لیکن تم اس کو اور اس کو کمپیئر نہ کرنا، کیونکہ جس کی پرسنالٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح ہو اور جس پر سب لوگ متفق ہوں اور جسے اللہ تعالیٰ نے فتنے سے بچایا ہو، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ پھر سے ایسا ہو، اور اگر کسی نے اس طریقے کی بیعت کی تو بیعت کرنے والا اور بیعت کرانے والا یہ دونوں مارے جائیں گے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے 391 جس کو شیخ شعیب ارناؤت نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا نہ تو بیعت کرنے والے کی بیعت صحیح ہوگی اور نہ جس خلیفہ کی بیعت کی گئی اس کی بیعت منعقد ہوگی۔ تو انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح اگر کسی کی بیعت لی گئی یعنی کہ بغیر مسلمانوں کے مشورے کے، تو وہ بیعت سکسیسفل نہیں ہوگی، کیونکہ اب ویسی شخصیت نہیں بچی جو شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اور جس شخص نے زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا نہ تو بیعت کرنے والے کی بیعت صحیح ہوگی اور نہ جس خلیفہ کی بیعت کی گئی اس کی بیعت منعقد ہوگی۔ اس حدیث کو شیخ شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ آخر میں اس سب کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ بغیر لوگوں کے مشورے کے بیعت ہوگی تو پھر امت میں انتشار ہوگا اور فتنہ ہوگا۔ تو اس یزید کی بیعت لینے سے، جبکہ صلح حسن کی شرائط کو
تار تار کیا جا رہا ہے، جس میں یہ تھا کہ حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنیں گے، اور اگر حضرت حسن نہ رہے تو حضرت حسین بنیں گے، لیکن حضرت معاویہ نے یزید کی بیعت لینا شروع کر دی۔ تو اس لیے پہلا فتنہ تو جنگ نہروان، جنگ صفین اور جنگ جمل تھا، جب مسلمانوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی۔ اب اس حضرت معاویہ کے قدم سے امت کا دوسرا فتنہ شروع ہو گیا، اور اس فتنے کی وجہ سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے امت میں انتشار، مار کاٹ اور بد امنی پھیلے گی، اور جس کے رزلٹ ایسے ہوں گے کہ پوری امت دو پھاڑ ہو جائے گی، اور اس میں یونٹی کا ایلیمنٹ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہو پائے گا، جیسے کہ ابھی حالات چل رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔